दाद जो ज़ूबी के बारे में सोचने में मसरूफ़ था, वो ज़ूबी को चाहने लगा था और इसे जल्द अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। कुछ सोचकर मुस्कुराया और अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ दाद के बारे में सोचते सोचते ज़ूबी की आंखें बंद होने लगी थी कि सेल फ़ोन बजा। एकदम से आंखें खोल कर उठी और जल्दी से मोबाइल उठाया कि कोई ज़रूरी कॉल ना हो। अनजान नंबर देखकर चौंकी ज़रूर थी, मगर कोई अहम बात सोचकर कॉल उठा ली। अरे वो भी दिखाना दिल अरे वाह भाई, देखा ना, दिल को दिल से राह होती है। मैं तो समझा था घोड़े गधे बेचकर मोहतरमा सो गई होंगी, मगर ये क्या, आप तो मेरे ख्यालों में गुम हैं। ज़ूबी ने जैसे ही कॉल उठाई, दाँत की गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। पहले तो वह हैरान हुई, फिर कुछ सोच कर जवाब दिया, आपने इस वक्त कॉल क्यों की है? और ज़्यादा खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को 100 काम होते हैं, आपको इससे क्या? मैं जब भी सोऊं या जागूं। ज़ूबी की आवाज़ सुनकर दाँत को अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। तो इस वक्त कॉल करने पर आपको एतराज़ है? कहो तो आ जाओ मिलने। दाँत को शरारत सूझी कि आपको शर्म आती है कि नहीं? ये क्या बकवास है? कॉल भी आपने की है और फजूल बातें भी आप ही किए जा रहे हैं। कोई काम की बात है तो करें, वरना मैं कॉल बंद कर रही हूँ। ज़ूबी को दाद की बात सुनते ही पतंगे लग गए थे। तुमसे बात करना काम की ही बात करना हुआ ना? दाद मुसलसल ज़ूबी को तंग करने के मूड में था। ज़ूबी ने कान से मोबाइल हटाकर इसे घूरा, जैसे मोबाइल की जगह दाद वहाँ मौजूद हो। पता है क्या, आप एक नंबर के ठरकी और छिछोरे आदमी हैं, आई समझ, कहकर ज़ूबी ने कॉल बंद की थी। जबकि दूसरी तरफ दाद अरे अरे करता रह गया। तो मतलब ये हुआ मोहतरमा, आपको वाकई मुझसे मिलना है? मुस्कुराकर कंबल दूर फेंका और उठ खड़ा हुआ। हद है, जब भी अच्छा सोचूं इस शख्स के बारे में, तब लाजमी कोई फजूल बात करके दिमाग ख़राब करेगा। कंबल ठीक करके सर तक ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ वक्त गुजरा था कि एक बार फिर से मोबाइल पर कॉल आई। भननाकर ज़ूबी ने कंबल सर से हटाया। देखा तो फिर से वही नंबर देखकर कॉल अटेंड करने के बजाय मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। एक से दो बार और फिर लगातार मुसलसल फ़ोन बजता रहा, मगर ज़ूबी भी ढीठ बनी कान बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर रिंगटोन बजने के बाद बंद हुई तो ज़ूबी ने शुक्र अदा किया और पुरसुकून होकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर दाँत ने भी ठान ली थी कि आज दोनों की नींद बर्बाद होकर रहेगी। खिड़की से कूदकर अंदर आया और आते ही सोफे पर बैठकर कदम पर कदम जमा कर बैठ गया। कुछ देर तक सर पर कंबल तान कर सोती ज़ूबी को देखा और फिर पास रखी पायल को उठा मोबाइल को देखा, कुछ सोचकर उठा और तेज़ आवाज़ में टीवी ऑन करके वापस अपनी जगह पर बैठा। टीवी की तेज़ आवाज़ से ज़ूबी एकदम घबरा कर उठी थी। पहले तो कुछ समझ न आई, जब सामने बैठे वजूद पर निगाह पड़ी तो ज़ूबी के औसान ख़ता हुए थे। जल्दी ही पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ा और बेड से उतरकर जल्दी से टीवी की तार खींची। जैसे टीवी बंद हुआ, इसकी जान में जान आई। पर अगले ही लम्हे हाशिर ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। घबरा कर ज़ूबी ने पहले दाँत को और फिर दरवाजे को देखा। ज़ूबी, सब खैर है? ये इतनी तेज़ आवाज़ कैसी है? साथ ही एक बार फिर दरवाज़ा बजाया। ज़ूबी क्या जवाब देती? इसका तो हालत खुश्क हो चुका था। समझ ही ना आ रही थी कि आखिर क्या करे। एक नज़र दाँत को देखा, जो बिल्कुल ढीठ बना टांग पर टांग जमा कर बैठा था, जैसे इसे इस सबसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। हिम्मत करके हाशिर को जवाब देने लगी। हाशिर, कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो मेरा हाथ सोते में कहीं रिमोट पर लग गया था, जिससे टीवी ऑन हो गया, मैंने बंद कर दिया है। जाओ सो जाओ, हाशिर को तसल्ली देती ज़ूबी ने। कैसे ये बहाना बनाया था वही जानती थी, वरना दिल तो कर रहा था सामने बैठे दाँत का सर फाड़ दे। हद है यार, बिल बतौड़ी कहीं की। टीवी का प्लग निकाल कर सोया करो ना। इतनी तेज़ आवाज़ थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। ज़ूबी को हल्का से डांट कर हाशिर दोबारा अपने रूम में गया और बेड पर लेटे ही खराटे लेने लगा। सानी कसमसा कर थोड़ा दूर हुई, हाथ मार कर कुशन ढूंढा और अपने कानों पर रखकर सोने लगी। जब ज़ूबी को यकीन हो गया कि हाशिर जा चुका है, तो तेज़ी से दाँत के सर पर खड़ी हुई और उसे घूरने लगी, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? बंदा पूछे, दिन नहीं चढ़ना था क्या? कमर पर हाथ रख के सख्त निगाहों से घूरती ज़ूबी दाँत को किसी लड़ाई कराने वाली आंटी से कम नहीं लग रही थी। ज़ूबी का ये अंदाज़ देखकर दाँत ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, जबकि ज़ूबी दाँत के इस जिन्नाती कहके से घबरा कर जल्दी से मना करना चाहा, पर वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उफ़, क्या करूँ इसका? हाशिर दोबारा आ गया तो इससे आगे वो सोच ना सकी और बिना सोचे समझे दाँत के बाजू पर एक चुटकी काटी, जिस पर दाँत दिल मिला गया। उफ़, कितनी खूंखार हो तुम! अपना बाजू सहलाते दाँत की हंसी को ब्रेक लगे थे। तुम कितने ढीठ इंसान हो! शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम में? और जो तुम कर रहे हो ना, किसी भी शरीफ इंसान का यह तरीका नहीं होता। आई समझ? खबरदार, जो आवाज़ तेज़ हुई तुम्हारी बाजू से या ज़ोर से हंसे, दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। आहिस्ता आवाज़ में एक एक लफ्ज़ दांत चबाकर अदा किया था।
تو میں کیا کرتا؟ تم میری کال نہیں اٹھاؤ گی، مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں ایسے ہی کروں گا۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھے زوبی پر نگاہیں جما کر زوبی کے ہی انداز میں جواب دیا، مجھ سے بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابرو جھکا کر کہتی، زوبی پر دانت کو ٹوٹ کر پیار آیا، تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے مائی فیوچر وائف، اتنا ضروری ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم سے اتنے آمنے سامنے بات کرنا ضروری ہے تاکہ تمہاری مرضی جان سکوں۔ تو بتاؤ، مجھ سے شادی کرو گی؟ دانت کی سوالیہ نگاہیں زوبی پر جمی تھی، دانت کا انگ انگ زوبی کے جواب کا منتظر تھا۔ میں پر دانت کے سوال پر زوبی ایک دم کنفیوز ہوئی، تھوڑا رکی، پھر ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا، وہ پتہ نہیں میرا مطلب ہاں کہہ کر زوبی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں بہت خوش رکھوں گا میری جان، وعدہ رہا، دل پر ہاتھ رکھتے دانت نے جھک کر کہا، جس پر زوبی بلش ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر ابھی جاؤ یہاں سے۔ زوبی دوبارہ اپنی جون میں لوٹی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے کھڑکی کا راستہ دکھایا۔ دانت کھل کر مسکرایا، ہنسنا بھی چاہتا تھا کہ زوبی کی آنکھیں نکالنے پر چپ چاپ وہاں سے نکلا۔ دانت کے جاتے ہی زوبی کھل کر مسکرائی، سر درد تھا کہ بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہوا ہے میرے ساتھ؟ ایک بار پھر سے ذہن ان میسیجز کی طرف چلا گیا۔ بیسٹ مائرہ کے ساتھ ہے۔ موبائل نکال کر توجہ سے دوبارہ وہ میسیجز پڑھے اور ایک بار پھر سر اٹھا کر کھڑکی سے اندر جھانکا۔ سامنے بیسٹ تو نہیں پر کیٹی موجود تھا، جسے دیکھ کر بلیک بیوٹی کے سر کے درد مزید بڑھی تھی۔ بیسٹ مائرہ کے ساتھ ہے، یہ میسیج اس وقت مکمل طور پر بلیک بیوٹی کے دماغ پر سوار تھا۔ کیٹی کو غور سے دیکھا جو مائرہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کیٹی کو دیکھتے دیکھتے بلیک بیوٹی کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کیٹی کی جسامت اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو کیا کیٹی ہی بیسٹ ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر کیٹی ہی بیسٹ ہے تو اس سے آگے بلیک بیوٹی سوچ نہ سکی۔ ایک شدید غصے کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اگر تم ہی کیٹی ہو مسٹر بیسٹ، تو یاد رکھنا مجھ سے زیادہ تم سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا۔ نخوت سے سر جھٹکتی، ارد گرد نگاہ دوڑائی پر کوئی گارڈ تک موجود نہ تھا، یعنی جو بھی یہ خبر دینا چاہتا تھا۔ اسے پوری رازداری بڑھتی گئی تھی۔ اسے ان میسیجز کی اب جا کر کچھ سمجھ آ رہی تھی، بس کنفرم کرنا تھا۔ باقی دل و دماغ اس بات سے انکاری تھے کہ کیٹی ہی بیسٹ ہے۔ ماتھے پر آیا پسینہ اپنی ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ ہمت کھو رہی تھی۔ جو دھچکا اسے آج لگا تھا اس کی برداشت سے باہر تھا، اب بھی دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک آخری امید باقی تھی کہ شاید بیسٹ نہ ہو، سب جھوٹ ہو۔ وہ جو دل کے ساتھ کیٹی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، آنکھ میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چلا تھا۔ کیٹی اور مائرہ کی نہ جانے کون سی باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آخر کیٹی اٹھا، بلیک بیوٹی جلدی سے اپنی کار کی طرف بھاگی، مگر کیٹی نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پیچھے والا راستہ کافی بھیانک تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کیٹی ایک ٹیکسی میں بیٹھا۔ ٹیکسی سٹارٹ ہوئی تو بلیک بیوٹی نے اپنی کار سٹارٹ کی جو کافی فاصلے پر تھی۔ کیٹی ہی کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی کار موجود ہے۔ رات کے اندھیرے سے بلیک بیوٹی کی کافی مدد ہو گئی تھی۔ ٹیکسی جن راستوں پر رواں تھی وہ راستے سیدھا دراب ولا کی جانب جا رہے تھے۔ کیا پتہ وہیں سے کہیں آگے نکلنا ہو، دل کو جھوٹی تسلی دیتی مسلسل پیچھا کر رہی تھی۔ آخر ٹیکسی دراب ولا کے باہر کچھ فاصلے پر رکی۔ کیٹی اترا اور ٹیکسی ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا۔ بلیک بیوٹی ٹیکسی کو رکتے دیکھ کر پہلے ہی اپنی کار ایک سائڈ پر کھڑی کر چکی تھی۔ پوری گلی پیدل چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی قسم کا شک نہ ہو جائے کیٹی کو۔ کیٹی نے اچھی طرح سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گیٹ سے اندر جانے کے بجائے دیوار پھلانگی۔ اگلے ہی پل کیٹی یعنی بیسٹ دراب ولا میں موجود تھا، جبکہ بلیک بیوٹی ساکت کھڑی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹا تھا، شاید بھروسہ، یقین، اعتماد اور دل۔ بلیک بیوٹی کا شک یقین میں بدل چکا تھا اور اب اسے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں تھی۔ کاش تم کیٹی بن کر کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا، پر اس بار آنکھ میں آئے آنسو رک نہ سکے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ دن جب کسی کام سے کیٹی کے پاس گئی تھی، مگر وہاں ایک لڑکی اپنی مدد کو پکار رہی تھی۔ کیٹی تو وہاں سے بھاگ چکا تھا، پر بلیک بیوٹی نے اسے زوبی کے ساتھ مل کر بچایا تھا۔ لڑکی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا کہ وہ 2 آدمی اسے ڈان سے گفٹ کے طور پر لائے ہیں اپنی رات رنگین کرنے کی خاطر۔ تب سے ہی بلیک بیوٹی اس بوڑھے کیٹی سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جو آج تک قائم تھی، مگر اب اس نفرت میں اضافہ ہو چکا تھا جو شاید کبھی کم نہ ہو۔ بے دلی سے اپنی کار وہیں لاک کرتی خود بھی دراب ولا میں داخل ہوئی، سیدھا روم میں کہیں جہاں مسٹر بیسٹ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ تو تمہیں اس کمرے میں کسی کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایک نفرت بھری نگاہ بیسٹ پر ڈالتی خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے صرف صبح کا انتظار تھا۔ اس نے جو کرنا تھا صبح کرنا تھا۔ سو لو مسٹر بیسٹ، جتنا سونا ہے۔ میرے دل میں آگ لگا کر کیسے سکون کی نیند سو رہے ہو؟ نہ جانے کب تک وہ ایسے ہی بیٹھی سوچتی رہی کہ کب اس آنسو تھمے اور اسے کچھ ہوش نہ تھا۔
وہ صبح 12 بجے تک سوتی رہی تھی۔ بوا نے آ کر اٹھایا تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ رات جو کچھ ہوا فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آنکھ کے گوشے دوبارہ سے بھیگنے لگے تھے۔ مسٹر بیسٹ، میں بھی بلیک بیوٹی ہوں، تمہیں تمہارے کرتوتوں سمیت پکڑوں گی۔ بیسٹ کی ساری حقیقت بلیک بیوٹی کے سامنے کھل چکی تھی۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھی اور فریش ہو کر اپنی ڈیلی روٹین کے حساب سے تیار ہوتی ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تھی۔ گڈ مارننگ۔ داد بھی ناشتہ کرنے آیا تھا، شاید لیٹ سویا تھا۔ گڈ مارننگ ہلکی سی آواز میں جواب دیتی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی اور چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ داد خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھا، جبکہ مصفہ داد کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ داد کو خود پر مصفہ کی جمی نگاہیں محسوس ہوئی تو چونک گیا۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیر ہے؟ داد سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ پہلے تو کبھی بھابھی نے اتنے تفتیشی انداز میں نہ دیکھا تھا۔ آج کیسا کیا ہوا ہے؟ داد نے سوچا۔ جی داد بھائی، سب خیر ہے، بس آپ اس دن زوبی سے لڑکی والی آواز میں بات کر رہے تھے نا، تو میں یہی دیکھ رہی تھی، آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ اتنی پیاری آواز میں بات کر سکتے ہیں۔ مطلب بالکل لڑکی کی آواز، زبردست۔ مصطفیٰ نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے داد کو اچھو لگ گیا۔ بھابھی بس ایسے ہی۔ داد اچھا خاصا گھبرا گیا، اور داد کا گھبرانا مصطفیٰ کا شک یقین میں بدل چکا تھا، یعنی کیٹی کے ساتھ وہ ہجڑا داد بھائی ہیں۔ جب زوبی کے ساتھ داد لڑکی کی آواز نکال کر بات کر رہا تھا، تب بھی مصطفیٰ کو لگا تھا یہ آواز کہیں سنی ہوئی ہے، پر اب آہستہ آہستہ ہر راز سے پردہ اٹھ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ جی جی بھابھی، میں ٹھیک ہوں، بس جاؤں گا اب۔ دوراب غصے میں ہوگا، کافی دیر سے اٹھا ہوں، آج ضروری میٹنگ تھی آفس میں اور میں لیٹ ہو گیا۔ وضاحت دیتا۔ داد کھڑا ہوا اور آفس کے لیے نکلا۔ تو میٹنگ ہے، کچھ سوچ کر مصطفیٰ نے بھی جلدی سے اپنی چائے ختم کی اور باہر اپنی کار میں بیٹھ کر دوراب کے آفس کا رخ کیا۔ آفس پہنچ کر سیدھا دوراب کے آفس میں انٹر ہونے لگی تو باہر کھڑے گارڈز نے اسے اندر جانے سے منع کیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں دوراب کی وائف ہوں۔ گارڈ چپ چاپ یہ سن کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ گارڈ کے روکنے پر مصطفیٰ کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ آج اپنا سارا غبار نکالنے کا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھی۔ کیسے ضبط کیے ہوئی تھی وہی جانتی تھی۔ آہستہ سے ڈور اوپن کیا۔ ڈور اوپن کرتے داد دیکھ چکا تھا۔ داد کے تو جیسے اوسان قطع ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھابھی اتنی جلدی یہاں پہنچ چکی تھی؟ داد کرتا بھی تو کیا کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ خاموشی سے اپنی فائل اٹھائی اور ایک طرف چل دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر مصطفیٰ کو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ تو منظر کچھ یوں تھا کہ دوراب اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اور مائرہ دوراب کے سامنے رکھی ٹیبل پر۔ مائرہ کے ڈریس کا گلا کافی گہرا تھا اور مزید جھک کر اپنا ہاتھ دوراب کے چہرے پر رکھنا چاہ رہی تھی۔ کم آن ڈارلنگ، پلیز ضد چھوڑو، بہت خوش رکھوں گی میں تمہیں۔ اسی وقت ڈور اوپن ہوا اور مصطفیٰ اندر آئی۔ دوراب مائرہ کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ مصطفیٰ کی انٹری سے دوراب بھی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مصطفیٰ کو دیکھ کر مائرہ کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ پرجوش نگاہوں سے مصطفیٰ پر ایک جداتی نظر ڈالی اور دوراب کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ ہیلو، تمیز نہیں ہے کیا؟ ناک کر کے اندر آیا جاتا ہے۔ کم آن بیبی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نکال باہر کرو اسے، کیسے کیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں تم نے؟ دوراب نے کچھ کہنا چاہا کہ اتنے میں مصطفیٰ ان دونوں کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اب کی بار مائرہ کی برداشت بکواس اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تمہیں نہیں معلوم کون ہوں میں؟ ادھر آؤ بتاتی ہوں۔ بازو سے کھینچ کر 2 قدم دوراب سے آگے لائی اور کھینچ کھینچ کر 3 4 لگاتار تھپڑ اس کی اچانک حملے کے لیے مائرہ بالکل تیار نہ تھی۔ میں بتاتی ہوں میں کون ہوں، مسٹر دوراب کی وائف ہوں۔ آئی سمجھ، وائف تم ہوتی کون ہو یہ سب کہنے والی؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے شوہر پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم شادی شدہ مردوں پر ڈورے ڈال سکتی ہو۔ مصطفیٰ کے تھپڑوں سے مائرہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آئندہ نظر مت آنا یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ بازو سے پکڑ کر ایک زور کا دھکا دیا اور آفس سے باہر نکالا۔ اپنی اس توہین پر مائرہ شاک تھی۔ ارد گرد کے سارے ورکر یہ دیکھ کر، مائرہ کی حالت دیکھ کر اس پر ہنس رہے تھے۔ مائرہ پیر پٹکتی وہاں سے نکلی تھی۔ میری بات تو سنو، یہ کیا کیا تم نے؟ دوراب نے اپنے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ بس، انف از انف مسٹر کیڈی، تم کیا ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میں سب جان گئی ہوں۔ انگلی اٹھا کر مصطفیٰ پھنکاری تھی۔ دوراب ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر جلد ہی سنبھل گیا۔
مصطفیٰ کے قریب ہوا۔ میری بات سنو پہلے، پھر کوئی رائے اخذ کرنا، دوراب نے کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ تھامنے چاہے تھے۔ دور رہو مجھ سے، آئی سمجھ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میرا مان، میرا یقین سب توڑ چکے ہو۔ اس سب کے پیچھے تمہارا چہرہ اتنا گندا ہوگا مجھے امید نہیں تھی۔ کیا تم آخر کون ہو؟ تم کیڈی ہو، بیسٹ ہو، دوراب ہو یا ڈی بی؟ کوئی ایک نام ہے تمہارا؟ سب ایک دھوکہ ہے، تمہارا نام نہیں رہنا اب مزید، مجھے تمہارے ساتھ فریبی ہو تم، آئی ہیٹ یو، سمجھی؟ پورا گلا پھاڑ کر وہ چلائی تھی، بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں آنسو۔ دوراب نے ایک گہری سانس لی اور اسے سنا کر مصطفیٰ جا چکی تھی۔ دوراب نے اپنا سر دبانا شروع کر دیا۔ ایک فیصلہ کرتا دوراب اٹھا اور باہر جانے لگا۔ اس بار دوراب کی چال میں تیزی تھی مگر چہرہ اداس تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ اب اس سے دور چلی گئی تھی، چاہ کر بھی وہ اسے اپنے قریب نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ داد نے راستہ روک کر پوچھا۔ مائرہ کے پاس، مختصر سے جواب دے کر دوراب ایک سائڈ سے ہوتا باہر نکلا، جبکہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد داد کو حیرت ہوئی تھی۔ دوراب کا مائرہ کا نام لینا اسے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اسے مصطفیٰ کے پاس جانا چاہیے تھا، نہ کہ مائرہ کے پاس۔ داد کی سمجھ سے باہر تھا سب کچھ۔ دوراب کے پیچھے جانے کا سوچا اور جلدی سے اٹھا۔ دوراب کے آفس سے نکل کر وہ سیدھا بگ کنگ کے پاس آئی تھی۔ بنا کچھ کہے اپنے روم میں گھسی، بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ بگ کنگ پریشان ہو گئے تھے، پر اس وقت کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر سارا دھیان اپنی بلیک بیوٹی پر ہی تھا۔ ملازم سے کہہ کر اچھا سا لنچ تیار کرنے کو کہا۔ سب ڈشز مانو کی پسند کی ہونی چاہیے، ملازم کو ہدایت دیتے بگ کنگ اپنے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد انہیں جو اطلاع ملی، اسے سن کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ غصہ الگ تھا، جلدی سے بلیک بیوٹی کے روم کی طرف بڑھے، ہاتھوں میں چہرہ دیے بلک بلک کر روتی بلیک بیوٹی کو دیکھ کر بگ کنگ تڑپ اٹھے تھے۔ کیا ہوا میری مانو، ایسے کیوں رو رہی ہے؟ پاس ہی بیٹھ کر بلیک بیوٹی کو سینے سے لگایا، باپ کے سینے میں منہ دیے اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ پاپا اب یہ مت کہیے گا، آپ کو کچھ معلوم نہیں، آپ کو سب پتہ ہے، میں نہیں جاؤں گی واپس، پلیز مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ بلیک بیوٹی سر اٹھا کر کہتی، اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے مت جانا، پر ایک بات تو سنو، مجھے جلدی کہیں جانا ہے اور تمہیں بھی چاہیے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بگ کنگ کی بات پر بلیک بیوٹی نے الجھ کر بگ کنگ کی طرف دیکھا اور اگلی بات سن کر بلیک بیوٹی کچھ لمحوں کے لیے گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے مانو، مجھے جانا ہوگا تو آ جاؤ، آپ کو جانا ہے تو آ جاؤ، بگ کنگ کہتے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں مجھے نہیں جانا، شفاق سے لہجے میں جواب دیا گیا۔ یہ تم غلط کر رہی ہو مانو، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بگ کنگ نے آخری بار پوچھا۔ جی میں نہیں جانا چاہتی، پوری ہمت سے جواب دیا۔ بگ کنگ نے افسوس سے اپنی مانو کو دیکھا اور سر جھٹک کر چلے گئے۔